लेकिन दोस्तों मौजूद फखर में कुछ आमद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबात की तारीख के ऐलान और मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी ने बहुत ही ज्यादा हलचल मचा दी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और माजी की तरह एक मरतबा फिर मिर्जा यार के लिए गलियों को सुंजा करने की ना अमल का आगाज हो गया है, बिल्कुल माजी की तरह। और ये आपको पता ही है वो गलियां जो सुंजियां विच मिर्जा यार फिर यानी कल्ला मिर्जा जनाब दौड़ता फिर मैदान के अंदर और उसको किसी तरफ से कोई भी चैलेंज दरपेश ना हो। इस मर्तबा भी मिर्जा यार के लिए गलियों को ना सिर्फ सुंजा किया जा रहा है बल्कि माजी की तरह ही एक मर्तबा फिर तब्दीली के अमल का आगाज बलूचिस्तान से बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है जैसे प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग के टाइम पर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के लिए तब्दीली के अमल का आगाज बलूचिस्तान से किया गया था। और उस तब्दीली के बतन से बाप पैदा हो गया था और बाप के ताने हमने माजी के अंदर बहुत ज्यादा सुने हैं। इस मर्तबा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद होने वाली सियासत में हलचल के अमल का भी बुनियादी तौर पर आगाज बलूचिस्तान से हुआ है और बलूचिस्तान में बाप के अंदर ही जो मुख्तलिफ जो और अमल है उसका आगाज हो रहा है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि करेक्शन के अमल का आगाज हो रहा है, यानी वो गलती जिसका आगाज प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग के टाइम पर बलूचिस्तान में होने वाली तब्दीली के जरिए किया गया था, अब भी प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के लॉन्च या प्रोजेक्ट इमरान खान के नतीजे में की जाने वाली गलतियों के इस्लाह के अमल का आगाज भी बलूचिस्तान से ही किया जा रहा है। और ये वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने लाहौर से फ्लाइट भरी है, जहाज में बैठे हैं और कोयटा पहुंच गए हैं। और कोयटा पहुंचने का मकसद अब बहुत ही ज्यादा हैरान को नहीं है क्योंकि सियासत है और सियासत के अंदर हर एक बंदे को अपने कार्ड्स खेलने का हक हासिल है, लोगों को अपनी जमात में शामिल कराने का भी हक हासिल है और लोगों को जमात छोड़कर जाने का भी हक हासिल है। लेकिन यहां पर यह बात इतनी ज्यादा कुछ सिंपल है नहीं क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब के साथ चलने का फैसला किया है या ऐलान किया है, इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो आज से चंद महीने पहले पीपल्स पार्टी का दम भरते थे और बड़ी ज़ौक़ शौक से बिलावल हाउस कराची जाकर पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान करते थे और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकातें करते थे। अब चंद महीनों के अंदर ही यह काया पलट हो गई है और शायद यही वजह है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है उनको ज्यादा गुस्से में या दुख में या हिजान के अंदर मुब्तला कर दिया है कि जनाब हमने इतनी मेहनत करके बंदे नग चुन चुन के लेके आ रहे हैं और मियां साहब ने यूं चुटकी बजाते ही सारे के सारे जो बंदे हैं इनको अपनी तरफ शामिल कर लिया है। और यही बहुत ज्यादा इस वक्त हलचल का सबब है। पीपल्स पार्टी में जाने वालों की मुस्लिम लीग नून में वापसी और बाप के जरिए इस बात का पैगाम देना बाप को कि जनाब अब नवाज शरीफ साहब की तरफ चलना है, इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। और नवाज शरीफ साहब का ये जो दौरा बलूचिस्तान है इसको किसी भी तौर पर हमें सादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सादा है नहीं और इसके बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इफेक्ट्स बन रहे हैं और पॉलिटिकल इफेक्ट्स सामने आएंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो जमात है जिसको 218 यानी 2018 के इंतखाबात में प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्च के टाइम पर बाज़ाब्ता तौर पर इस वजह से लॉन्च किया गया था कि सियासत की तनाबों को, सियासत की लगाम को इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है। और इस मर्तबा भी जो सिचुएशन है वो हमें उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ इस वजह से नजर आ रही है कि इस मर्तबा किसी बाप का, किसी और जमात का कोई हिस्सा हमें नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से कि सब मिलकर एक जमात को मजबूत बनाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी इमरान खान को कैंडे में रखने के लिए, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी जम हो रही है या उसके लीडर्स जौक दर जौक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं तो मजबूत बाप नहीं होगी बल्कि मजबूत मुस्लिम लीग नून होगी। और यही इस मर्तबा की पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उसका टर्न अराउंड है और यही इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हकीकी सियासत को हकीकी सियासी प्लेयर्स के जरिए हकीकी सियासी मैदान में आगे बढ़ाने की जरूरत है। और खास तौर पर उस मौके पर जब आज दिन का आगाज ही इस बात से हुआ कि साइफर केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा और उस केस के अंदर जो समात थी अडेला जेल के अंदर उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिल गया, तो इससे इस बात
کی تقویت مل رہی تھی کہ جناب سیاست کے اندر جو بائیپولر نظام ہے یعنی دو طاقتوں کی موجودگی اس کو شاید مینٹین کیا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے دورہ بلوچستان نے ان تمام جو خدشات ہیں میرا یہ خیال ہے اس کو مکمل طور پر ہی بدل کے رکھ دیا۔ اگرچہ بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر جماعتوں میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی اختلافات موجود ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں جام کمال کا گروپ الگ ہے اور عبدالقدوس بزنجو کا گروپ الگ ہے، اور عبدالقدوس بزنجو کا گروپ اس وقت برسر اقتدار بھی ہے بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی، کیونکہ وہاں پر نگران وزیر اعظم کا تعلق بھی یہ جو ہے عبدالقدوس بزنجو کے گروپ سے ہے، اور وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے۔ لہٰذا اس گروپ کی افادیت یا اس گروپ کی جو اہمیت ہے اس کو آپ کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بکھرتی ہوئی بلوچستان عوامی پارٹی کو سمیٹنے کی کوشش بھی کی گئی، مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا جس میں نوابزادہ خالد بکسی صاحب کو بلا مقابلہ پارٹی کا صدر اور سینٹر کودا بابر کو پارٹی کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ سیاست کے اندر پیش رفت مسلسل ایک عمل کا نام ہے اور یہ کسی جگہ پر رکتی نہیں۔ نواز شریف صاحب کی پیش قدمی اس وقت ہمیں سیاسی میدان پر بہت ہی زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس جملے سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا یعنی گلیاں ہوجڑ سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، حقیقی طور پر ایسے ہی عمل کا آغاز ہے۔ یہ بہت اور ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کو گلیاں سنجیاں ملیں اور وہاں پر وہ دندناتے پھریں، ان کو کسی جگہ پر کوئی روک ٹوک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سابق حکمران اتحاد کے اندر بھی اگر ہمیں رسا کشی یا تناؤ نظر آ رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو سنجیاں گلیاں ہیں یہ ہر ایک جماعت اپنا استحقاق سمجھ رہی تھی، لیکن جو ہوا وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 16 مہینے اقتدار میں موجود رہی، شراکت اقتدار سے فیضیاب ہوتے رہے، وزارت خارجہ کے دورے کرتے رہے جناب بلاول بھٹو صاحب، اور ان کے دیگر وزراء جو ہیں وہ حکمران اتحاد میں شامل رہے۔ اب وہ کسی بھی طور پر اس اتحاد کی کامیابیوں یا ناکامیوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو صاحب کا نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہنا اس بات کا احساس ہے یا ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ خود ان کی حکومت کے دور کے اندر جس حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے اور شہباز شریف صاحب کو تمام خامیوں کا، تمام مسائل کا حل سمجھتے تھے، اب اگر وہ اس کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مہنگائی کے عمل میں خود بھی شریک رہ چکے ہیں، اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن خواہش ہے کہ جناب ہمیں گلیاں سنجیاں ملیں، اور اس مرتبہ گلیاں سنجیاں بھی ملیں اور مرزے کے یار بھی ہم ہوں۔ اس خواہش کی عدم تکمیل نے انفیکٹ پیپلز پارٹی کے لیے اس مخمصے کو جنم دیا ہے کہ جناب اب ہم آگے کیسے بڑھیں گے، اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے مختلف فارمولے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئر کیے گئے، اور ریسنٹلی جو زرداری فارمولہ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے قبول بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر ایک امپورٹنٹ پیش رفت کرنے کا بھی ان کو یقین دلایا ہے، اور اس کے لیے شاید ممکنہ طور پر بہت جلد ایک ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ زرداری فارمولہ جو ہے وہ روبہ عمل ہوگا یا زرداری فارمولے کی مسلم لیگ نون کی اس پیش قدمی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ بات ہمیں حقیقت پر مبنی نظر آ رہی ہے کہ اگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میدان میں موجود ہے اور ایک مقناطیس کی طرح موجود ہے جہاں پر لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اظہار ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت ایک ہاٹ کیک ہے، اور مسلم لیگ نون کا ہاٹ کیک اس وقت ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا مسلم لیگ نون کے لیے چل رہی ہے اس ہوا نے مرزا یار کے اس پہلو کو نہ صرف اجاگر کر دیا ہے بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت سارے راستوں کو ہموار بھی کر دیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ کتنا عرصہ قائم رہے گی، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس صورتحال کے اندر سینئر سیاستدان جناب عطا مانیکا صاحب کے کچھ ریمارکس نے اور ہی زیادہ صورتحال کو گمبھیر بنا دیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں عطا مانیکا صاحب جو پاکستان
پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ سے آشنا بھی ہیں اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مختلف طرف سے کی جانے والی ایڈوانسمنٹ سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہیں، اور یہ ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے 1970 کے الیکشنز کو، جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن ہے، اس کو نہ صرف دیکھا تھا بلکہ وہ الیکشن عطا مانیکا صاحب نے خود بھی لڑا تھا۔ لہٰذا ان کی سیاسی تجربے سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں جب ایک جانب وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر اور ان کے صاحبزادے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہیں پر ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ مانیکا فیملی کے داماد بھی ہیں، بشرا بی بی کے داماد بھی ہیں۔ لہٰذا ان کے اس تجزیے کو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی بھی صورت نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عوامی پاپولیرٹی موجود ہے، اور ایک انٹرویو کے اندر عطا مانیکا صاحب نے مسلم لیگ نون کی اس وقت کی جو بناوٹ ہے، اٹھان ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، اس کو انڈورس بھی کیا، لیکن انہوں نے 1970 کے الیکشنز کا چشمدید گواہ ہوتے ہوئے ایک مثال بھی دی جو میرا خیال ہے کہ سائفر کیس میں جو آج پیش رفت ہوئی اس کے ساتھ جا کر کسی نہ کسی لیول پر جڑتی ہے۔ عطا مانیکا صاحب نے وہ انٹرویو جس کے اندر انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کی دولت کی ریل پیل اور ان کے کنیکشنز عمران خان کے ساتھ، اپنے شوہر سے علیحدگی، اون چودھری کی انٹری، اون چودھری کے ساتھ جو بشرا بی بی کے روابط، اس حوالے سے بہت سارے رازوں کو آشکار کیا ہے۔ وہیں پر انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں آج کی صورتحال سے بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوں، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور اس بات کی مثال دی کہ 1970 کے اندر بھی ایسے ہی حالات تھے، وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ نے تمام تر مقبول سیاسی جماعتوں کو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار ملنا چاہیے، ان سب کو اکٹھا کیا تھا، اور ان کو اور اس کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ جناب یہ سیاسی جماعت نہ صرف الیکشن جیتے گی بلکہ وہ پیپلز پارٹی کو تو کسی بھی لیول پر کنسیڈر ہی نہیں کرتے، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ پیپلز پارٹی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، اور عوامی لیگ کے بارے میں بھی ان کے ایسے ہی جذبات تھے کہ جناب عوامی لیگ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن جب انتخابات آئے تو عطا مانیکا صاحب کے مطابق، اور یہ تاریخی ریالٹی بھی ہے، کہ پیپلز پارٹی کے کھمبے جیت گئے۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کے لیے باہر نکلے کہ انہوں نے پورے کے پورے سیاسی منظرنامے کو ہی نہ صرف ہلا کے رکھ دیا بلکہ سب سیاسی پنڈتوں کو چونکا کے رکھ دیا۔ عطا مانیکا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جب مسلم لیگ نون ہمیں میدان میں تنہا نظر آ رہی ہے، ہمیں اس بات کی طرف مکمل طور پر اشارے مل رہے ہیں کہ تمام تر سسٹم اور تمام تر ادارے اس وقت مسلم لیگ نون کی سپورٹ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے میں ہمیں کسی بھی طور پر پبلک ریئیکشن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رائے ان کی اس حد تک تو درست ہے کہ اس پبلک پرسیپشن کا جو اثرات ہیں وہ ہمیں سائفر کیس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں قائم ہونے والے ڈویژن بینچ کے اوپر بھی نظر آئے، جو اس بات کا سوال سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کر پوچھتے رہے کہ جناب شفافیت کا کیا، کیونکہ 100 دن جیل کے عمران خان صاحب کے آج ہی ٹرینڈ چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، لہٰذا اس انفلوئنس سے یا سوشل میڈیا کے دباؤ سے عدالتوں کو آزاد کرنا بھی ایک بہت بڑا اور ایک مشکل کام ہے، کٹھن مرحلہ ہے۔ تو ایسی صورت میں عطا مانیکا صاحب کا یہ خدشہ کہ وہ جو غم و غصہ ہے یا وہ جو جذبات ہیں لوگوں کے صحیح یا غلط عمران خان کے لیے، اگر ان کا اظہار 8 فروری کو الیکشنز میں ہو جاتا ہے اور وہ تمام سیاسی پنڈتوں کی رائے غلط ثابت ہو جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ کیا ایسی صورت میں آگے بڑھ کر پھر کوئی اور رد عمل کیا جائے گا؟ کیا سیاسی جماعتوں کی اس شکست کو وہ اور خاص طور پر وہ رد عمل جو سامنے آئے گا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جماعتوں کے ساتھ یا وہ جماعتوں کے ساتھ جن کو اس وقت گلیاں سنجیاں نظر آ رہی ہیں، کیا وہ اس عوامی رد عمل کو تسلیم کر لیں گے اور کیا اسٹیبلشمنٹ اس عوامی رائے کو تسلیم کر لے گی؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور میجر سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب
جواب تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میدان کے اندر اگر پیپلز پارٹی موجود ہے، JUI موجود ہے، مسلم لیگ نون موجود ہے، تو پھر ہمیں میدان میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی جائزہ لینا پڑے گا، اور اس کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی طرح سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملنی چاہیے جس طرح مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI یا ANP کو حاصل ہے۔ اور اگر وہ اجازت ملتی ہے، وہ سہولت ملتی ہے، ان کے پروگرامز کے اندر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، ان کے جلسے جلوسوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر میچ کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ نون کے نیریٹو کا اور پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کا، مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی کا پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کے ساتھ۔ اور یہی وہ پیمانہ ہے جس کے اوپر ہم سیاسی سوچ کے حامل پاکستانی عوام کی رائے کو جج کر سکیں گے۔ ادروائز یہ جو میڈیا کے اوپر چلنے والی رائے ہے یا یہ جو پرسیپشن ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اور اس تاثر نے خود مسلم لیگ نون کو بھی بہت ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، اس تاثر کی نفی نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا موجودہ حالات میں اگرچہ مسلم لیگ نون ہمیں ایڈوانسمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگرچہ مسلم لیگ نون ہمیں سیاسی اعتبار سے ہر ایک محاذ کے اوپر آگے بڑھتی ہوئی اور جھنڈے گاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں زیر پانی یا سیاست کے اندر یہ جو خاموش ہلچل ہے، ہمیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخرکار فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، 8 فروری کو کرنا ہے، اور الیکشنز کے نتائج اس بات کو ثابت کریں گے کہ کیا واقعتاً گلیاں سنجیاں تھیں جس کے اندر مرزا یار پھر رہا تھا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔